बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही। मैं अपनी तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं हूँ मियां नज़ीर अहमद। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मेरे नाज़रीन दुनिया में किसी भी कोने पे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में अल्लाह ताला रखे। दोस्तों, आज जो मैं गुफ्तगू करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और ये बहुत ही एक अहम गुफ्तगू है और मैं सब अपने नाज़रीन से इसके लिए खुसूसी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम को पूरा सुनने के आखिर में अपने नाज़रीन को कहना क्या चाहता हूँ। आज गुफ्तगू का बहुत ही एक अहम मौजू है। इसके अंदर बहुत कुछ समझने वाली बातें हैं। ये हम जो ख्वाब देखते हैं कि इंसान कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि फ़लाँ हो गया, ये हो गया, जो हम ख्वाब देखते हैं इसके मतलब भी आज गुफ्तगू थोड़ी सी मैं करूँगा। असल में जो ख्वाब होते हैं, ख्वाब जो हम देखते हैं रात को सोए हुए, ये सच्चे जो ख्वाब होते हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला के जो नबी हैं, अल्लाह ताला के सच्चे ख्वाब सिर्फ और सिर्फ नबियों को ख्वाब सच्चे आते हैं। तो नबियों के जो अलावा जितने भी हम इंसान हैं तो सच्चा ख्वाब किसी को नहीं आता। सच्चे ख्वाब से मुराद ये हुई कि मिसाल के तौर पे अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब में मैं मर गया हूँ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं मर गया हूँ, बल्कि उस ख्वाब की ताबीर जो है उसकी ख्वाब की ताबीर उल्टी होगी। तो ये उसका मतलब नहीं होगा कि मैं मर गया हूँ। अगर मैं वाक़ई मर गया हूँ तो फिर वो ख्वाब में यानी कि वो सच्चा ख्वाब होगा। जैसे यानी कि अगर किसी नबी ने देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा जी मैं ख्वाब में देखा कि पहाड़ जो है वो चल पड़ा है, जब पहाड़ जो है वो रेज़ा रेज़ा हो गया है, तो वो यकीनन ऐसा ही होता है कि वो सच्चे ख्वाब होते हैं नबियों के। तो ये हमारे जो मोहतरम हैं, मैं अभी आपको आगे जाके मैं दिखाता हूँ कि इनकी करतूतें और इनकी कारनामे ये क्या क्या रहे हैं। ये जो जनाब ये जो बकवास फरमा रहे हैं, ये आदमी जाओ तो मुझे कोई इन पटवारियों का साला लगता है, तो अगर इन पटवारियों का वो साला नहीं है तो यकीनन जो है ये शैतान है जो इंसानी शक्ल में आया हुआ है। फिर दूसरी बात ये है कि शैतान जो है सिर्फ जितने भी नबी हैं किसी नबी की शक्ल नहीं बना सकता, उसको ज़रूरत नहीं है वो किसी की नबी की सूरत में आ जाए। बाकी जितने भी इंसान हैं वो किसी इंसान की सूरत में वो शैतान आ जाता है। तो इसी तरह ये मुझे जो जनाब फरमा रहे हैं, मुझे तो किसी इंसान की शक्ल में कोई मुझे शैतान लग रहा है जिस तरह से ये बातें और गुफ्तगू फरमा रहा है। नाज़रीन, जैसे हमने देखा कि शैतान जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी आया, हज़रत इसहाक़ के पास भी आया, तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला उनके पास भी आया। सब के पास शैतान आया। शैतान अपने अपने काम दिखाता रहा और शैतान दूसरे लोगों की शक्ल बन के आ जाता है। तो ये वाला आदमी जो है मुझे जो वो कह रहा है कि सारे का सारा उसका प्रोग्राम जो है यानी कि इमरान खान के ऊपर है, वो कहता है कि इमरान खान जो है ये एक फितना है, ये कुछ भी नहीं है, ये फ़लाने ने ख्वाब देखा, इसको फ़ोन आए, तू चीज़ क्या है, तेरी औकात क्या है जो तुझे फ़ोन आते होंगे कि तेरे पास फ़ोन आए, तू सिर्फ एक शैतान आदमी है और मुझे और कुछ नहीं लगता। कि क्या तुझे नज़र नहीं आता कि ये वो आदमी है जिसने ख़त्म नबूवत को दुनिया के अंदर दोबारा फिर यानी कि आवाज़ बुलंद किया। जो तुझे जो है सिर्फ कुछ ये लगता है कि शायद यानी कि जो पटवारी हैं ये पटवारी जो है अच्छे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को किसी चीज़ से कोई ख़तरा नहीं है। क्या मैं ये जो लोग हैं ऐसा ये जो आदमी है ऐसे ही लोग होते हैं शैतान जो इन पटवारियों को मुल्क लूटने के लिए उनकी ये मदद फराहम करते हैं। जब पटवारियों के लिए ऐसी बातें करोगे तो ये पटवारी हमारे मुल्क का सत्यानाश क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे मुल्क को क्यों नहीं लूटेंगे, इनका काम है मुल्क को लूटना। नाज़रीन, ज़रा पहले आप इसकी मुलाज़ा फरमाएं कि ये साहब क्या कह रहे हैं। लोग बहुत से कहते हैं कि इमरान खान के साथ रूहानी ताकत है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह की किताब को गवाह बना के कहता हूं, मेरे साथ मदीना पाक से भी फोन पे बात हो रही है, मक्का से भी बहुत बुजुर्ग 100 साल के लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं और अल्लाह के घर में बैठे हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे बैठे हुए वो अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के मुझे फोन पे कह रहे हैं। जब मैं इधर आ रहा था वो कह रहे हैं हजरत आप जाएं, आपके साथ हमारी दुआएं हैं। और एक बुजुर्ग तो ये उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं रात मदीना पाक के अंदर सोया हुआ था
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے اندر آئے. وہ بزرگ بیان کرتے ہیں میں نے خواب نہیں دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں پاکستان کے اوپر سب سے بڑا فتنہ عمران ہے، اور عمران خان جتنی دفعہ بھی میرے روزے پہ آیا میں نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹا ہے، نفاق ہے، اور اس کی ساری بات جو ہے یہ غلط ہے. کوئی پاکستانی اس کی بات پر توجہ نہ دے، اور کوئی روحانی طاقت اس کے ساتھ نہیں. فرعون اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نکلا، نمرود اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نکلا، اور شداد اتنے بڑے لشکر کو رکھتا تھا، اتنے بڑے اس کے آگے پیچھے گھوڑے اور عوام ہوا کرتی تھی، فوج ہوا کرتی تھی. کیا وہ حق پہ تھا؟ طاقت حق پر نہیں ہوتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 اصحاب کو لے کر گئے تھے، لیکن حق پہ تھے اور فتح انہیں ملی تھی، کیونکہ اس نے پاکستان کے اندر آ کے اودم مچا دیا ہے. پاکستان ناظرین، آپ نے اس صاحب کی گفتگو پوری سنی ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ وہ 313 کی انہوں نے مثال دی کہ کہاں 313 تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 313 کیسے بنے؟ 313 بنانے کے لیے بھی کتنا سفر کرنا پڑا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ اکیلے تھے. سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہاں سے قافلہ بڑھتا بڑھتا 313 تک پہنچا. آج دنیا کے اندر تقریباً مسلمان تقریباً 1.5 ارب جو ہے وہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے. اسی طرح اگر وہ اس کا خان صاحب کا حوالہ دیتا ہے، اس کے ساتھ بہت دنیا ہے، تو بڑے بڑے قافلے جو ہیں وہ کو ضروری ہے کہ وہ فتح حاصل کریں. یہ قافلے بنانے کے لیے بھی اس میں بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑا ٹائم ضرورت ہوتا ہے اس کے لیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد پھر 313 بنے. آج جو ہے دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب جو ہے وہ مسلمان دنیا کے اندر تقریباً وہ موجود ہے. یہ اس کی بات بالکل غلط ہے، اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے اس کی بات کے اندر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک عمر عطا فرما دے، میں دین کو پھیلانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا تو دین کے لیے عطا فرما دیا. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کہا کہ یا اللہ کہ میرے بھائی کی مجھے ساتھ میں میرے مدد فرما دے، تو ان کے بھائی بھی ساتھ چل پڑے. بارہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا یہ پروگرام ہو جاتا ہے، تو میں شارٹ سے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں ان خزین لوگوں کی ویڈیو میں چلاتا نہیں اپنے پروگرام میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ الفاظ جو ہیں دوبارہ ان کو رپیٹ کیا جائے، لوگ ان کو سنیں. ان کی باتوں کا جواب جو میں اپنی زبان سے ہی دے دیتا ہوں. ابھی آپ نے یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو مریم ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارب و خرب دفعہ خدا کی اس کے اوپر لعنت برسے اور برس رہی ہے. اس نے کہا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے کے لیے چنا ہے تو ایسے مجھے بھی چن لیا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے اوپر تجھے تیری پرورش کرنے والوں کے اوپر لعنت ہو، تم نے ایسے لفظ بولے ہیں. تو دوستو یہ وہ لوگ ہیں، یہ پٹواریوں کو ملک لوٹنے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں. جتنی بھی اس نے گفتگو فرمائی ہے، اس کی گفتگو کا مطلب ہی یہ ہے کہ پٹواری ملک کو لوٹتے رہیں، ملک کو کھاتے رہیں، ان سے کوئی پوچھے نہ، بس ہاں جو ان کی مرضی ہے وہ کرتے رہیں. کیوں یہ آدمی یا تو مجھے لگتا ہے یا یہ پٹواریوں کا یہ سالہ ہے، یا یہ آدمی جو ہے یہ شیطان ہے کسی انسان کی شکل میں، جو کس طرح سے وہ گفتگو فرما رہا ہے. اس کی گفتگو کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. جہاں رہ گئی بات خوابوں کی، خواب جو ہیں وہ جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، سچے خواب صرف اور صرف اللہ کے نبی کو آتے ہیں. اس کے بعد کسی کو سچے خواب نہیں آتے. سچے خواب ہونے کا مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی خواب آیا کہ میں خواب میں مر گیا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مر گیا ہوں. اس کی خواب کی تعبیر ہی کچھ اور ہوگی، اس کی تعبیر ہی الٹی ہوتی ہے کہ کس آدمی نے دیکھا، کس آدمی نے اس کو فون کیا. یہ سب یہ بکواس کرتا ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا وہ بن ٹھن کرا کے اپنے آپ کو ایک بزرگ کی شکل میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس سے یہ پوچھو، کہتا ہے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
اس سے بڑھ کر پاکستان کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جوان بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ اپنی عزت نیلام کر رہی ہیں، عزتیں بیچ رہی ہیں۔ کیوں بیچ رہی ہیں؟ کہ ان پٹواریوں نے ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آئے دن خودکشیاں ہو رہی ہیں، آئے دن مائیں جو ہے اپنے بچوں کو زہر دے کر ان کو مار رہی ہیں، آئے دن بچے جو ہیں بچوں کو نہروں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں پھینکا جاتا ہے، آئے دن مائیں جو ہیں وہ کود کود کر خودکشیاں کر رہی ہیں، باپ جو ہیں بے بس ہو کر وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ملک کو خطرہ کیا ہوگا؟ کس کو خطرہ بولتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر لاقانونیت کیا ہوگی؟ یہ غریب آدمی ہے، وہ اپنا 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، اور 2 وقت کا وہ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم فراہم نہیں کروا سکتا، تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ اس سے بڑھ کر پاکستان کو خطرہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو ہمارے ملک کے ساتھ 35 سال سے جو لپٹے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر، انہوں نے 35 سال کے اندر ہمارے ملک کا وہ نظام خراب کر کے رکھ دیا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو صاحب فرما رہے ہیں ایسے ہی نالائق ہوتے ہیں جو ان پٹواریوں کو ملک لوٹنے کے لیے ان کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ جیسے اس آدمی نے کہا یہ سب بکواس کرتا ہے، یہ صرف ان پٹواریوں کا کچھ چمچہ ہے، ہو سکتا ہے یہ پٹواریوں کے کبھی جوتے بھی کہیں پالش کرتا ہو، یا ہو سکتا ہے پٹواریوں کا یا کچھ سالہ ہو، یا نہیں ہے تو پھر جو شیطان جو ہے وہ شیطان کسی شکل میں بھی بن کے آ جاتا ہے۔ صرف شیطان کو نبیوں کی شکل تارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی وہ کسی بھی شکل میں شیطان جو آ جاتا ہے۔ جیسے شیطان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آیا، سب کے پاس آیا۔ اس طرح شیطان جو ہے اپنے وہ رنگ دکھاتا رہتا ہے۔ دوستو، ملک کے اندر جو لا قانونیت ہے، ملک کے اندر آئے دن جو ہے ملک کے اندر تباہی مچ رہی ہے، اس کا کون جواب دار ہے؟ یہ صاحب کہتے ہیں ملک کو خطرہ نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ابھی جو گندم کا اکثر ذکر چلتا رہتا ہے کہ جس میں 4,500 روپے آج گندم بک رہی ہے، اگر زمیندار سے پوچھو، کسانوں سے پوچھو تو بھی اتنی مہنگی بیچ کر ابھی وہ پریشان ہیں۔ لیکن ایک غریب آدمی جو ہے وہ اس کو گندم کو خرید نہیں سکتا، وہ کہاں سے لے گا؟ وہ پریشان ہے۔ یہ سب کوئی خطرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ خطرہ کسے کہتے ہیں؟ کیا خطرہ اسے کہتے ہیں کہ جب آسمانوں سے ہمارے اوپر بجلیاں آ گریں گی؟ نہیں، یہی خطرہ ہے، یہی لا قانونیت ہے، یہی پٹواریوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، یہی پٹواریوں نے ملک کا نظام کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی نسلوں کو باہر جا کے لوگوں کو اپنی نسلوں کو باہر جا کے محل بنا کے دے دی ہیں، پراپرٹیاں بنا کے دے دی ہیں۔ ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو ان کو ہے جن کا یہ پاکستان ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو پاکستان کے میں رہنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر مرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو وہ نالائق ہیں، جب بھی دل کرتا ہے یہ پونچھ اٹھاتے ہیں، دھوم اٹھاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جیسے یہ صاحب فرما رہے ہیں ایسے نالائق لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ بھی ملک کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ پورا ان پٹواریوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ پٹواری جو ہیں ہمارے ملک کو لوٹیں۔ دوستوں، آئے دن میں اسی موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں کہ اکثر ہمارے ملک کا یہ نظام جو ہے درم برم کرنے والی ہی یہ لوگ ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے، لا قانونیت ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ عدالتوں میں چلے جاؤ، عدالتوں کے اندر بھی لوگ جو صدیوں سے یعنی کہ اپنے کیسوں کے لیے پاگلوں کی طرح گھومتے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو انصاف ہی نہیں ملتا۔ اگر کسی کو مل بھی جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد یہ کیسے انصاف ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اتنے جو سال ہیں، میں ابھی پچھلے دنوں میں ایک کیس کی بات کر رہا تھا، اس نے کہا جی یہ دیوانی کیس ہیں۔ کہاں اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے؟ تم لوگوں کی اتنا پریشان کا تو یہ لا قانونیت ہے، یہ گوروں کے انگریزوں کے قانون چل رہے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی اسمبلی آتی ہے وہ کبھی سوچتی نہیں ہے، وہ سوچے بھی کیوں؟ انہوں نے گوروں کے پاؤں چاٹنے ہیں تو وہ گوروں کے قانون کو کبھی ختم کرنے کے لیے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ حالانکہ کتنی طاقتور اسمبلیاں آئی۔ ایک دفعہ یہ جو چور ڈاکو ہے اس کی اسمبلی بھی اتنی طاقتور آئی، 2/3 اکثریت سے آیا، لیکن اس نے ملک کے اندر کچھ نہ کر پایا، صرف یہ ملک کو لوٹتے رہے۔ دوستو، ہمارا کام ہے کہتے رہنا، سمجھاتے رہنا، آگے عمل کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، ان کا ساتھ مت دینا، ورنہ قیامت والے دن تم بھی گرے بار سے پکڑے جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔